गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए 6 सेमेस्टर ड्रामा। बच्चों, इस वीडियो में हम ड्रामे के फ़न, उसके आगाज़ व इर्तिका और अहमियत व इफ़ादियत के ताल्लुक़ से बात करेंगे। आप जानते हैं कि ड्रामा भी फ़िक्शन की एक सिन्फ़ है, अदब की एक ऐसी सिन्फ़ है जो कि पढ़ने से ज़्यादा देखने से ताल्लुक़ रखती है। आप जानते हैं कि दुनिया की बेशतर ज़बानों में ड्रामे की रिवायत कदीम रही है। अंग्रेज़ी, फ़्रांसीसी और रूसी ज़ुबानों में बहुत से ड्रामे लिखे गए, लेकिन उर्दू में इसका जो रिवाज था वो बहुत बाद में हुआ। इसकी वजह ये है कि उर्दू समाज के लोग रक़्स व सुरूद को नापसंद करते थे, लेकिन जब अमानत लखनवी ने इंद्र सभा जैसा ड्रामा लिखा तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और ड्रामे लिखे जाने लगे। जब आगा हश्र काश्मीरी ने ड्रामे के मैदान में कदम रखा तो उर्दू ड्रामे की दुनिया ही बदल गई, क्योंकि उन्होंने अवाम की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए फ़नी पैराए में जो मुकालमे लिखे और जिस तरह मज़ाहिया अंदाज़ अपनाया, शेर व शायरी शामिल की, तो उससे लोगों की दिलचस्पी में खातिर खा इजाफ़ा हुआ और उर्दू ड्रामा तेज़ी से लिखा जाने लगा। देखिए, ड्रामा अदब की एक ऐसी सिन्फ़ है जो कि बाकी असनाफ़ के मुकाबले में कुछ ज़रूरियात का मुतकाज़ी होता है। इसका ताल्लुक़ अदब से तो है, लेकिन इसका करीबी रिश्ता जो है वो थिएटर या स्टेज से है। यानी ड्रामे के साथ स्टेज का तसव्वुर नागुज़ीर है, ज़रूरी है। नॉवेल में नॉवेल निगार नॉवेल लिख देता है और वो रावी की हैसियत से किस्से को आगे बढ़ाता है, लेकिन जो ड्रामा निगार है वो ड्रामे में कहीं भी रावी की हैसियत से सामने नहीं आता। कहीं भी आपको ये नहीं लगता कि कोई आपको किस्सा सुना रहा है, बल्कि ड्रामा निगार अपने कैरेक्टर्स यानी जो किरदार वो तख्लीक करता है, जो मुकालमे वो लिखता है यानी जो बातचीत करते हैं कैरेक्टर्स आपस में, उसके ज़रिए ड्रामा आगे बढ़ता है। यानी ड्रामा निगार किरदारों और मुकालमों के वसीले से किस्से को आगे बढ़ाता है। आम तौर पर वही ड्रामा ज़्यादा मशहूर होता है जो कि स्टेज पे कामयाबी के साथ पेश किया गया हो। ड्रामा निगार इस बात का ख्याल रखता है कि वो कौन से मनाजिर पेश करे, यानी कैसे किस तरीके से वो लिखे कि उसको आसानी से स्टेज किया जा सके। यानी ड्रामा पढ़ने से ज़्यादा देखने की चीज़ है, इसलिए इसकी नाकामी और कामयाबी का दारो मदार बड़ी हद तक इसकी पेशकश पर भी होता है। शुरू में तो ड्रामे सिर्फ इंसान की ज़हनी तफरीह के लिए लिखे जाते रहे और उनको स्टेज भी किया जाता रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी तो ड्रामा निगारों के लिए एक कारोबार का ज़रिया बन गया। यानी ड्रामे ने धीरे धीरे कारोबारी हैसियत हासिल कर ली। अब ये सिर्फ ज़हनी तफरीह का सामान नहीं रहे, बल्कि इंसान को रोज़गार भी एक तरह से मिलने लगा। यानी जो कैरेक्टर्स उसमें रोल प्ले करते थे उनको पैसे मिलते थे, है ना। और जो ड्रामा निगार लिखता था ड्रामा, तो मतलब पहले तो जैसे सिर्फ लिख के छोड़ दिया, है ना, लेकिन उसको जब स्टेज करना होता है तो सारी चीज़ें डेकोरेट वैसे की जाती हैं। आप छोटा सा भी कोई प्ले करते हैं, जब कोई ड्रामा करते हैं तो उस लिहाज से उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि जिसको आप स्टेज पे दिखा सकें। मसलन सुबह शाम का मंज़र हो या मौसमों की बदलती हुई कैफियत, पहाड़ों और जंगलों के नक्शे ड्रामे पर एक तरह से बोझ बन सकते हैं। वाक़यात के तसलसल में भी न सिर्फ ये कि दिलकशी और दिलचस्पी पैदा करने की ज़रूरत होती है, बल्कि इसमें गैर मामूली पेचीदगी ड्रामे में नुक्स पैदा कर देती है।
تو ڈرامے میں واقعات کو طویل زمانے میں بھی نہیں پھیلایا جا سکتا، یعنی لمبی مدت تک کا ڈرامہ نہیں لکھا جا سکتا. کم سے کم وقت میں ڈرامہ نگار کسی بھی واقعے یا مسئلے کو ڈرامے میں پیش کرتا ہے. ڈرامے کا جو پیریڈ ہوتا ہے 1 دن 2 دن 4 دن ہے نا، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ ڈرامہ نگار ڈرامہ لکھتا ہے. کیونکہ ڈرامے کی طوالت جو ہے وہ ایک طرح سے ڈرامے پر بوجھ بنتی ہے. کوئی بھی انسان لگاتار ایک چیز کو نہیں دیکھ سکتا. اس کو لگتا ہے کہ جس کا کلائمیکس جو ہے وہ جلدی سے ختم ہو اور بات آگے بڑھے. اس لیے ڈرامہ نگار مقررہ وقت پہ یعنی ایک مدت متعین کرتا ہے اور اس پیریڈ میں ڈرامے کو ختم کر دیتا ہے. ارسطو نے ڈرامے کو کسی عمل کی نقالی سے تعبیر کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ یہ نقالی اپنے مخصوص معنی میں دراصل زندگی کی عکاسی کا نام ہے. ڈرامہ خود زندگی نہیں لیکن انسان کی زندگی کو پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے. حالانکہ ناول بھی یہی کام کرتا ہے، انسان کی زندگی کو ہی پیش کرتا ہے، لیکن فرق میں نے دونوں میں بتایا کہ ناول نگار ناول میں موجود ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ احساس ہوتا ہے پڑھتے وقت کہ کوئی آپ کو قصہ سنا رہا ہے، لیکن ڈرامہ نگار کہیں بھی راوی کی حیثیت سے سامنے نہیں آتا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عمل جو ہے یعنی پیش کرنا وہ ڈرامے کی جان ہے. کسی بھی ڈرامے کو جو اس کا تعلق ہے وہ پیشکش سے ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو کہ کوئی بھی چیز پڑھنے سے زیادہ دیکھنے پر زیادہ متاثر کرتی ہے. مثلاً آپ نے ناول پڑھا امراؤ جان ادا، ٹھیک ہے، اور امراؤ جان ادا پہ فلمیں بھی بنی ہیں. آپ نے فلم دیکھی، ٹھیک ہے، آپ نے فلم دیکھی اور ناول پڑھا. ناول بھی آپ نے دھیان سے پڑھا ہے اور فلم بھی آپ نے دھیان سے دیکھی ہے. تو وہ دیکھا ہوا آپ کے ذہن میں دیر تک رہے گا کیونکہ اس میں آپ نے تصویریں دیکھی ہیں لوگوں کی، اور پڑھنے پر آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے. جیسے جیسے آپ چیزوں کو پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کا جو دماغ ہے یعنی آپ کے جو خیالات کی دنیا ہے اس میں تخیل کی مدد سے آپ ایک پیکر تراشتے ہیں. یعنی جس کے بارے میں، جس کیریکٹر کے بارے میں ناول نگار بات کر رہا ہے، قصہ جس طرح سنا رہا ہے، اس کی تصویر آپ کے ذہن میں بنتی ہے. لیکن فلم میں تصویر بنی بنائی ہے، آپ کو صرف دیکھنا ہے. تو ممکن ہے کہ آپ دیکھی ہوئی چیز کو زیادہ دنوں تک یاد رکھیں اور پڑھی ہوئی چیز آپ کے ذہن سے نکل جائے. تو اس طرح سے بھی ڈرامے کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے، کیونکہ ڈرامہ اسٹیج پہ پیش کیا جاتا ہے اور اگر اس کو کیریکٹرز نے اچھے سے پلے کیا تو وہ زیادہ دنوں تک یاد رکھا جائے گا. بڑی حد تک اس میں جو کیریکٹرز ہیں کامیابی کے لیے وہ بھی حصے دار ہیں. اگر وہ اچھے سے پلے نہیں کر پائیں گے تو ڈرامہ ایک طرح سے فلاپ ہوگا، پسند نہیں کیا جائے گا. تو رفتہ رفتہ جو تھے وہ ڈرامے کاروبار کا ذریعہ بن گئے، اور لیکن چونکہ وقت بدلتا گیا اور بدلتے وقت میں بہت سی چیزیں تبدیل ہوئیں تو ڈرامہ نگاری پہ بھی اثر پڑا. اردو ڈرامہ نگاری خاص طور سے متاثر ہوئی، لکھنے والے بھی کم ہوئے. تو شروعات جب اندر سبھا کے ذریعے امانت لکھنوی نے کی تو اس وقت اتنا خاص پسند نہیں کیا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اردو والے ڈرامہ نگاری کو پسند کرنے لگے. اردو میں الگ الگ قسم کے ڈرامے لکھے گئے. ابراہیم یوسف نے اپنے مضمون فن ڈرامہ نویسی میں ڈرامے کی 7 قسمیں متعین کی ہیں. پہلی قسم جو ہے وہ المیہ یعنی ٹریجڈی. اب جانتے ہیں کہ کوئی بھی جب خاتمہ ٹریجڈک ہوتا ہے یعنی المناک خاتمہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ذہنوں پہ زیادہ دن تک قائم رہتا ہے نا. تو ابراہیم یوسف نے جو اپنے مضمون میں ڈراموں کی 7 قسمیں بتائی ہیں. پہلا جو ہے وہ المیہ یعنی ٹریجڈک.
وہ جو تمام قسموں میں سب سے زیادہ سنجیدہ ہوتی ہے اور اس کا اختتام ناکامی پر ہوتا ہے. دوسری قسم جو ہے وہ تربیہ ہے، یعنی طرب، اسی کی الٹ ضد ہے نا. علم یعنی غم، اس سے بنا ہوا ہے المیہ یعنی دکھ. اور جو طرب ہے، طرب کا مطلب خوش آئندی یعنی کامیڈی. تو یہ المیہ کی ضد ہے. اس میں کہکہے بھی ہوتے ہیں اور یہ تربیہ انداز میں اختتام پذیر ہوتا ہے. تیسری قسم بتائیے المناک تربیہ یعنی ٹریجڈک کامیڈی. ڈرامے کی ایک ایسی شکل ہے جس میں مذکورہ دونوں قسموں کے رنگ نظر آتے ہیں، یعنی جس میں ٹریجڈی بھی ہو، کامیڈی بھی ہو. اس کو ہم المناک تربیہ سے تعبیر کرتے ہیں. اس کا اختتام عام طور پر تربیہ انداز میں ہی ہوتا ہے اور اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ عام طور پر ہیپینس اور کامیڈی کے ساتھ ہوتا ہے. چوتھی قسم جو بتائی ہے انہوں نے وہ تاریخی یعنی ہسٹوریکل کرونیکل. ایسے ڈراموں میں ہم اہم اور نمایاں اشخاص کی زندگی کے حالات بیان کیے جاتے ہیں اور ان اشخاص کے ساتھ ڈرامہ نگار چند ایسے کردار بھی شامل کر دیتا ہے جو اس کے ذہن کی اختراع ہوتے ہیں. یعنی کوئی بھی جو تاریخی پرسن ہے یعنی ہسٹوریکل کوئی اہم شخص ہے جس کی زندگی کو پیش کیا جانا چاہیے، تو اس کے تعلق سے ڈرامہ نگار کوئی ڈرامہ لکھتا ہے تاریخ سے روبرو کرانے کے لیے. اس کا مقصد ڈرامہ نگار کا ہوتا ہے اس ویکتی وشیش یعنی اس آدمی سے آپ کی پہچان کرانا، یعنی اس کے کیریکٹرز میں کیا کیا خوبیاں تھیں. تو ایک طرح سے یہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے، لیکن ڈرامہ نگار اس میں کچھ قصے انٹرسٹ کے لیے کچھ ڈال دیتا ہے جس سے ڈرامے کی دلچسپی بنی رہے. اس کی اگلی قسم جو ہے انہوں نے بتائی ہے سانگ یعنی فورس. اصل میں یہ کامیڈی اور تربیہ کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے. اس میں ہنسی اور کہے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، مطلب قصہ اس طرح سے بس ہنسی مذاق میں چل جاتی ہے، بات آگے بڑھ جاتی ہے. پھر انہوں نے ایک قسم بتائی ہے معجزاتی اور اخلاقی یعنی میریکل اینڈ مورالٹی. ایسے ڈرامے عام طور پر قدیم زمانے میں لکھے جاتے تھے، یعنی پہلے لکھے جاتے تھے، اب ان کا رواج بہت کم ہو گیا ہے. ایسے ڈراموں میں کسی پیغمبر یا اولیاء کی زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے نا. کسی دھارمک جو مذہبی بزرگ ہیں ان کے بارے میں یہ ڈرامے ان کی زندگی پر آدھارت ہوتے ہیں. ڈرامے کی جو آخری شکل ہے خیالی یعنی فینٹیسی، تو اس میں مخصوص طور پر ایسے واقعات پیش کیے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس وہ خیالی ڈرامے ہوتے ہیں، بس وہ عوام کی دلچسپی اور ذہنی تفریح کے لیے لکھے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے ہمیشہ ایک جیسا محسوس نہیں کرتا، اس کے احساسات اور جذبات وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. تو جو ادیب ہوتا ہے چاہے وہ فکشن رائٹر ہو یا نان فکشن رائٹر ہو، کسی بھی زبان کا ہو، تو وہ کسی بھی واقعے یا حادثے کو جب دیکھتا ہے، سوسائٹی میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کو جب پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کون سا انداز زیادہ امپریسو ہوگا، کارگر ہوگا، وہ اس کو فوکس رکھتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ اس طرح لکھا جائے کہ سامنے والا اگر پڑھ رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو وہ غیر محسوس طریقے سے اس کے نقطۂ نظر سے یعنی وہ جو کہنا چاہ رہا ہے اس سے متاثر ہو جائے. تو ڈرامہ نگاروں نے بھی اس بات کا خیال رکھا اور سوسائٹی کے مسئلے کو فنی چابک دستی کے ساتھ ڈرامے میں پیش کیا اور اسٹیج کی ضرورتوں کا بھی خاص خیال رکھا کہ اس طرح سے قصہ لکھا جائے، ڈرامہ لکھا جائے کہ اس میں دلچسپی بنی رہے اور اس کو آرام سے آسانی کے ساتھ اسٹیج پہ دکھایا جا سکے. جیسے جیسے انسان کی زندگی کی مصروفیات بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے ڈرامہ بھی مختصر ہوتا جا رہا ہے. اس اختصار کے ساتھ معنویت میں گہرائی
تاثیر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اس طرح ڈرامہ نگار میں جو ڈرامہ نگار ہے وہ ہر قدم پر اسٹیج اور اداکار اور تماشائی یا کاری کو مد نظر رکھتا ہے، یعنی ڈرامے میں وہ ساری چیزوں کو پہلے ایک بار سوچ لیتا ہے کہ کس طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جائے تو لوگوں کی دلچسپی بنی رہے گی، اس کو تصور کر کے پھر اس کے بعد ڈرامہ نگار ڈرامے کو لکھتا ہے۔ اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے کے لیے یعنی مقصد کو پیش کرنے کے لیے ڈرامہ نگار مکالموں کا سہارا لیتا ہے، یعنی کرداروں کی زبان سے جو مکالمے ادا ہوتے ہیں اس سے ہم ڈرامہ نگار کے نقطہ نظر سے بخوبی متاثر ہو سکتے ہیں۔ وہ سماج کے جس مسئلے یا زندگی کی جس صداقت کو واضح کرنا چاہتا ہے اسے کرداروں کی تعمیر اور مکالمے کی برجستگی میں اس طرح سمو دیتا ہے کہ تماشائیوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے سے ڈرامہ نگار کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں اختلاف رہا ہے کہ ڈرامے کی فنی کامیابی کے لیے کون سے اجزاء ضروری ہیں اور وہ کون سے عناصر ہو سکتے ہیں جو ڈرامے کی کامیابی اور ناکامی کے ذمہ دار قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ارسطو نے 6 اجزاء کو ڈرامے کے لیے لازم قرار دیا تھا، ضروری کہا تھا: قصہ، اشخاص، الفاظ، خیال آراستگی اور موسیقی۔ ڈرامے کی فنی ترقی کے باوجود آج بھی اس سے اختلاف مشکل ہے۔ ان میں سے جو آخر الذکر کا اجزاء کا تعلق ڈرامے کی پیشکش سے ہے، لیکن ڈرامے کے داخلی تجربات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی عناصر ڈرامے کے اجزاء ترکیبی کہے جا سکتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے کہ ان چاروں میں سے کس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اس طرح مربوط اور ایک دوسرے پر اس طرح منحصر ہے کہ ان کو جدا کرنا اور ان کی الگ اہمیتیں مقرر کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے کے اجزاء ترکیبی 4 کہے جا سکتے ہیں: قصہ یا پلاٹ، کردار، مکالمہ اور مرکزی خیال۔ بعض تفصیلی اور جزیاتی عناصر انہی میں سے کسی ایک کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ قصہ یا پلاٹ آپ جانتے ہیں کہ کردار کے ذہنی ارتعاش، قلبی واردات اور اس کے افعال و اعمال سے مرتب ہوتا ہے۔ یوں تو قصہ ناول میں بھی بنیادی اہمیت رکھتا ہے، مگر ڈرامے میں اس کی اہمیت کے ساتھ اس میں بعض نئی خصوصیتوں کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ قصے کے جو واقعات ہیں جب ایک خاص نظم کے پابند ہوتے ہیں ان میں ایک بامانی اور باطنی ربط و آہنگ اور نظری تسلسل پیدا ہو جاتا ہے تو اسے پلاٹ کہتے ہیں۔ پلاٹ اکہرا بھی ہوتا ہے اور تہدار بھی، لیکن ڈرامے کی پیشکش کے نقطہ نظر سے اکہرا اور سادہ پلاٹ زیادہ موزوں مناسب ہوتا ہے۔ پلاٹ کے جو واقعات ہیں ان کی ترتیب میں خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ واقعات ایک منطقی تسلسل کے ساتھ مربوط ہوں بلکہ اس کے مختلف حصوں کو خاطر خواہ مؤثر بھی ہونا چاہیے۔ ایک کامیاب ڈرامے میں واقعات اس طرح آگے بڑھتے ہیں کہ دلچسپی میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ واقعات کے اس تسلسل میں توجہ اور دلچسپی باقی رکھنے کے لیے ڈرامہ نگار کو تخیل سے کام لینا ہوتا ہے، یعنی اپنے خیالات کی بنیاد پر وہ ڈرامے کی تشکیل دیتا ہے۔ قصہ تو ہوتا ہے لیکن کہیں بھی ایسے عناصر شامل نہیں کیے جائیں کہ واقعات کا رابطہ عام زندگی سے منقطع ہو جائے، یعنی کٹ جائے۔ اس میں عوام کی دلچسپی کا سامان ہونا چاہیے، انسانی زندگی سے اس کا رشتہ ہونا چاہیے۔ کہیں بھی قاری یا تماشائی کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ عام زندگی میں یوں نہیں ہوتا۔ اس تسلسل میں سب سے زیادہ اہم حصہ وہ ہے جسے نقطہ عروج کہا جاتا ہے۔ یہاں پلاٹ کی اثر انگیزی تماشائیوں یا قارئین کی توجہ کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور تذبذب کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انجام کو جاننے کے لیے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو سامع یا قاری ہے، یعنی جو دیکھنے والا یا
پڑھنے والا ہے وہ ایک طرح سے بے چینی محسوس کرتا ہے کہ جب تک کہ ڈرامہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تذبذب کا یہ وقفہ اتنا طویل نہیں ہونا چاہیے کہ دلچسپی کے بجائے الجھن پیدا ہونے لگے، یعنی جب اسٹیج پہ ڈرامہ پیش کیا جا رہا ہے تو وہ بے چینی کے وقفے کو لمبا نہیں کرنا، بلکہ اتنی ہی دیر رکھنا ہے جس سے آپ کی یا سامع کی جو ناظرین جو بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے والے جو بیٹھے ہیں، ان کی دلچسپی بنی رہے۔ قصے کا رخ یہاں سے انجام کی طرف مڑ جاتا ہے۔ انجام کو واقعات کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی عروج کے بعد تذبذب کی نوعیت اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ اس بات کی پیش بینی نہیں کی جا سکتی کہ اب یہ واقعات کیا رخ اختیار کریں گے اور کیا نتیجہ برآمد ہوگا۔ ڈرامہ نگار اپنی ذہانت و طباعی سے کام لے کر انجام کا رخ بھی موڑ سکتا ہے۔ ڈرامے کا قصہ جیسا کہ ذکر کیا، دراصل اس کے اشخاص کی سرگزشت ہوتا ہے۔ اگر ڈرامہ زندگی کی عکاسی کا نام ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ڈرامے میں جیتے جاگتے کردار پیش کیے جائیں، ان کی گفتگو یعنی بات چیت، افعال اور جذباتی حالت میں حقیقت کا رنگ ہو۔ اعلیٰ درجے کی سیرت نگاری ڈرامے کی فنی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین نے لکھا ہے، ڈرامے کے اشخاص اپنی گفتگو، اپنے عمل سے اپنی سیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس اظہار کے لیے مناسب موقع پیدا کرنا اور ان میں باہمی کشمکش پیدا کرنا کہ ان کی خصوصیات اچھی طرح ابھر آئیں، یہی ڈرامہ نگاری کا کمال ہے۔ دیکھیے، ڈرامے کے کردار جو ہیں وہ اپنی انفرادی اور امتیازی صفات کے ساتھ ساتھ کسی خاص طبقہ، جماعت یا طرز فکر کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ اس طرح ان میں سماجی معنویت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ڈرامہ اپنے موضوع کے اعتبار سے زندگی کے بہت سے حقائق اور مسائل کا احاطہ کر لیتا ہے۔ مکالمہ جو ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے ڈرامے کی روح ہوتا ہے۔ میں بتایا پلاٹ قصے کی ترتیب ہوگی، لیکن جو مکالمہ ہوتا ہے وہ ڈرامے کی روح ہوتا ہے۔ پلاٹ کی تشکیل، سیرت نگاری اور اپنے مقصد کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے میں ڈرامہ نگار مکالمے سے ہی کام لیتا ہے۔ یوں تو دور جدید سے قبل ڈرامے کے مکالمے منظوم اور شاعرانہ ہوتے تھے، لیکن جیسے جیسے ڈرامہ عام انسانی زندگی سے قریب ہوتا گیا، اس کے مکالموں میں بھی فطری سادگی پیدا ہوتی گئی اور نثر کا استعمال بڑھتا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ڈرامے کی اپنی فضا ہوتی ہے اور اسی لحاظ سے اس کے مکالمے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ مکالموں کو بہرطور کرداروں کی مخصوص سیرت، ان کے جذبات اور خیالات کا ترجمان ہونا چاہیے۔ جیسے اگر ایک عالم کی زبان سے کوئی مکالمہ ادا ہو رہا ہے، یعنی ایک پڑھا لکھا آدمی اگر بول رہا ہے